बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिफ्तान बलोच हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। आप लोग हमारे प्रोग्राम के हवाले से जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में जितने रंग बिखरे होते हैं और ख़ास तौर पर हमारी कैमरे की आँख से ओझल होते हैं वो हम इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं और आपके सामने उनका इंटरव्यू रखते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि उनकी कितनी गिरां कदर खिदमत हैं। ये सिलसिला इंशाल्लाह 14 अगस्त तक जारी रहेगा और इसके बाद भी ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं बिखरे हुए रंग हैं वो भी आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मेहमान शख्सियत से आपका तारुफ़ कराता हूँ। तसद्दुक़ हुसैन बलोच साहब हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। आप विजिटिंग लेक्चरार हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, तकरीबन 11 साल से आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और इसके साथ साथ आप कायदे आज़म लॉ कॉलेज के फाउंडर भी हैं। वहाँ पे भी आपने तदरीस के 6 साल वहीं पे बच्चों को पढ़ाया और बहुत से वकला जो हैं वो आप अब भी नामी गिरामी सरगोदा के आपके हाथों से निकले। सबसे पहले तो बलोच साहब आपके प्रोग्राम में खुशामदीद। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। आपने ख़ुसूसन इस प्रोग्राम में जिस पे यकीनन हमारा मुल्क फ़ख्र कर सकता है तहरीक पाकिस्तान पे, उसमें मुझे शामिल होने की दावत दी। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत। और आपके जो रंग हैं वो वाकई पूरे मुल्क में बिखरे हुए हैं और बड़े थोड़े से अरसे में आप बड़े वेल तौर पे एस्टेब्लिश हो चुके हैं, हमने जो देखा है। आपकी नवाजिश, आपका बड़ापन आपने अप्रिशिएट किया। हमारे जो नाजरीन इस वक्त दुनिया भर में आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि किस सन में आपकी पैदाइश हुई और कहाँ से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की। मेरी पैदाइश कस्बा साहिवाल, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा जी। जैसे छोटा साहिवाल भी कहते हैं क्योंकि पहले मटगुमरी का अब नाम साहिवाल हो गया, तो ये साहिवाल ज़िला सरगोदा में मेरी पैदाइश हुई। और मेरे वालिद साहब इसी तालीमी शोबे से मुंसलिक थे। वो फौत हो गए थे 1943 में। 43 में पाकिस्तान बनने से पहले वो उस वक्त 3री क्लास में पढ़ता था जब वो फौत हो गए। साहिवाल में मेरी पैदाइश है और 1904 नवंबर 1936 मेरी तारीख़ पैदाइश है। मतलब आपने साहिवाल से ही इब्तिदाई? साहिवाल से ही, बल्कि अब कहना मुनासिब नहीं होगा कि मेरे वालिद साहब के हाथ की लिखी हुई है पैदाइश तारीख़। अच्छा। तो उन्होंने टाइम भी लिखा हुआ है और वक्त भी लिखा हुआ है। वो बड़े पर्टिकुलर थे। वो डायरी मैंने आज तक संभाल के रखी हुई है। तो साहिवाल में ही पैदाइश हुई। मैं फिर तालीम इब्तदाई प्राइमरी स्कूल साहिवाल, मशीन वाला स्कूल उसे कहते हैं, उसमें प्राइमरी तालीम हासिल की। उस वक्त क्लासेस 4 तक प्राइमरी तालीम होती थी। इसमें हमारे हेड मास्टर थे, मेरे वालिद साहब भी पढ़ाते थे और मास्टर नूर अहमद साहब हेड मास्टर थे। दूसरा स्कूल था कमेटी वाला स्कूल उसे कहते हैं, उसके हेड मास्टर थे खान तालिब हुसैन खान। वो भी बहुत मशहूर रहे और बड़ी ज़िंदगी भर वो पढ़ाते रहे वहाँ भी। तो वहाँ प्राइमरी स्कूल ये था। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल था साहिवाल में, उस वक़्त भी था। उसमें मैंने तालीम हासिल की मैट्रिकुलेशन तक। ठीक। आपने मैट्रिक किस साल में किया? मैंने 1951 में किया। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि जंग से लेके इधर सरगोदे तक ये जो जंग रोड है, सरगोदा जंग रोड, इस पे और स्कूल सिवाय साहिवाल के या जंग में था या सरगोदे में था या शाहपुर सदर में था। तो इस वास्ते एक और कोई स्कूल नहीं था। इसी स्कूल में बल्कि हमारे क्लास फेलो हैं जो नूरपुर थल से आके दरिया अबूर करके आके पढ़ते थे यहाँ आके स्कूल में। तो बहुत बहुत दूर से लड़के आते थे। 1951 में मैंने पास किया। ये 1947 में तहरीक आज़ादी जो थी वो क्लाइमैक्स पे पहुँची। और ये तहरीक आज़ादी शुरू की थी असल में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से शुरू हुई। जनाब सर सैयद अहमद ख़ान ने 1888 में पहला खुतबा दिया था, जिस खुतबे में उन्होंने 2 कौमी नज़रिए का पहले बयान किया था। रेफरेंस थोड़ा सा दिया था, लेकिन क्योंकि वो पढ़ाते थे चूँकि वो पढ़ाते थे वहाँ, तो सर सैयद अहमद ख़ान बल्कि उन्होंने बहुत ही खिदमत की। वो कहते थे मुसलमानों को अंग्रेज़ी सीखो। हमारे कुछ हजरात जो मजहबी टाइप के थे वो कहते थे ये तो
غیر کی تعلیم ہے ہم نہیں سیکھتے، لیکن وہ سر سید احمد خان کی بڑی خدمات ہیں تو انہوں نے پہلا خطبہ بھی یہی دیا تھا کہ ہم مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، ہم بیٹھ نہیں سکتے، تو لیکن وہ اتنا ہائی لائٹ نہ ہوا. ساتھ ہی وہ انڈیا میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھے. اس کے بعد میں جو خطبہ اس میں 1930 میں علامہ اقبال نے دیا تھا دو قومی نظریہ، اس میں زیادہ اجاگر ہوا. یہ مسلم لیگ ہماری بنی 2000، مسلم لیگ 1906 میں بنی تھی، 1906 میں بنی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1913 میں اس میں شامل ہوئے تھے مسلم لیگ میں. پہلے وہ انڈین نیشنل کانگریس میں تھے، لیکن وہاں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہندو تفریق کرتے ہیں ہم سے، تو وہ وہاں سے الگ ہو گئے تھے اور پھر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے. ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح بھی بعد میں قریباً 35-38 کے درمیان وہ بھی شامل ہوئی تھی. علامہ اقبال بھی 1930 میں خطبہ دیا تھا. 1940 میں قرارداد پاکستان لاہور میں 23 مارچ کو پاس کی گئی تھی، جس میں صحیح طور پہ پاکستان کی تشکیل کا نقشہ پیش کیا، قومی نظریہ. اور اس میں یہ تھا کہ جہاں بھی مسلم آبادی زیادہ ہے وہ علاقے الگ کیے جائیں. ہم اور ہندو اکٹھے نہیں چل سکتے، بیٹھ سکتے، کھا سکتے. وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، الگ ہے، وہ جیسے کہتے ہیں بٹ جاتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے. ساتھ ہی اس سے پہلے کچھ رپورٹ ہوئی. یہ اصل میں یہ جنگ آزادی ہم اسے کہتے ہیں 1857 سے شروع ہوئی تھی. اچھا. جس وقت مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر یہاں شہنشاہ تھے انڈیا میں، بہادر شاہ ظفر، تو ان کے وہ کمزور آدمی تھے، ذرا تھوڑے سے ویک ہو گئے تھے. تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے انگریز آیا تھا یہاں ہندوستان میں، آہستہ آہستہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اس جانب بھی آتے ہیں. اب تھوڑا سا کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ابتدائی زندگی سے ہم تحریک پاکستان کی جانب آئیں گے. آپ نے بتایا کہ 1951 میں آپ نے میٹرک کیا اور 1947 میں جب پاکستان بنا آپ غالباً 7ویں جماعت کے طالب علم. میں 7ویں میں پڑھا. آپ نے اپنے استاد کا بھی نام بتایا جو اس وقت ماسٹر نور احمد تھے، وہ آپ کے پرنسپل تھے پرائمری، جہاں سے آپ پرائمری میں تھے. اور دوسرے تھے خان طالب حسین خان، وہ دوسرا سکول تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا 1947 میں آپ 7ویں جماعت کے طالب علم تھے اور یہ ہائی اسکول تھا. تو اس وقت جو آپ کے ساتھ جو لوگ پڑھتے تھے مسلمان کمیونٹی کے بھی لوگ ہوں گے، ہندو سکھ بھی تھے، ان کے کوئی دوستوں کے نام کو یاد ہیں آپ کو؟ اچھے ہمارے ایک دو ہندو تھا رتن لال، بہت اچھا بچہ تھا، وہ بھی 7ویں میں تھا. اس کا بھی آپ کو میں اگر کہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. جی ضرور. شاید وہ کئی لوگ کہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن میں وہ صحیح واقعہ بتاؤں گا. ایک وہ واقعہ صحیح ہے، مجھے آج تک یاد ہے. اور ایک واقعہ یہ تھا کہ ہم سکول سے نکلے، یہ قریباً سپٹمبر، یہ 1947 تھا یا اگست یا اکتوبر کا مہینہ تھا، ستمبر اکتوبر تھا. تو وہاں سے ہم آئے، جب وہاں سے سکول سے آئے تو راستے میں یہ شہر جو ہے اس کے ارد گرد 5-6 دروازے ہیں. ٹھیک. کوئی ملتانی دروازہ کہلاتا ہے، کوئی لاہوری دروازہ کہلاتا ہے. ہمارے گھر کے نزدیک جو دروازہ ہے اسے لاہوری دروازہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا رخ لاہور والی سائڈ پہ ہے. لیکن اس کو بعد میں خونی دروازہ بھی کہنا شروع، کیونکہ اس کے اندر ایک قتل ہوا تھا، اکا دکا قتل ہوتے تھے. آج تو بھرمار ہے نا قتلوں کی. تو اس کے بعد خونی دروازہ بھی یہ مشہور ہو گیا. جب یہاں پہنچے ہم دروازے پہ تو وہاں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا چبوترا ادھر بھی بنا ہوا ہے دروازے کے، ادھر بھی بنا ہوا ہے. تو وہاں اس وقت کرنال اور امبالہ ضلع سے مہاجرین جو مسلم تھے ان کو لایا جا رہا تھا. اور ان کی الاٹمنٹ ہوئی تھی ضلع سرگودا میں. ضلع سرگودا لایا جاتا تھا اور وہاں سے انہیں پھر آگے قصبات میں. ساہیوال کے حصے میں ضلع کرنال اور ضلع امبالہ کے مہاجرین آئے تھے. تو یہ دونوں اضلاع کے جو مہاجرین تھے یہ آئے. حالت یہ تھی کہ وہ آتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، کوئی یہاں کوئی یہاں. لیکن ایک احتیاط ہوتی تھی کہ جس وقت انہیں لایا جاتا تھا تو اس وقت ہمارے نمبردار تھے سردار عبد الرحمن خان، وہ ذیلداری بھی تھی. ان کے ایک بھائی تھے آلریڈی کیپٹن رہے محمد حیات خان. تو یہ چونکہ نمبردار تھے تو اس وقت نمبرداری جو سلسلہ تھا وہ بہت کافی یعنی با اثر تھا. تو وہ سارے کے سارے آ کے پہلے ان کے ڈیرے پہ لے آتے تھے، ان کے نام وغیرہ قوائف لکھتے تھے. وہاں ریکارڈ ہوتا تھا کہ کون ساہیوال میں آیا ہے. تو وہ ساری پھر اس کے بعد وہ جہاں کئیوں نے، کیونکہ ہندو گھر چھوڑ کے کہیں چلے گئے تھے تو کئیوں کو گھروں میں بٹھا دیا، کئیوں کو کیمپ لگا دیے. جب ہم دروازہ سے گزرے، میرے ساتھ بھی 3-4 دوست تھے، ہم کلاس فیلو تھے.
تو وہاں ایک بچی کو قریباً 12-13 سال کی ہوگی، شاید سلمہ میرا خیال میں اس کا نام تھا، جی سلمہ، اس کا نام تھا. وہ آئے، وہ رو رہی تھی دبا سڑ. جب ہم نے دیکھا تو ہمیں بڑا ہی دل پسیجا، جب کیونکہ وہاں بڑی کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے. تو ہم اس کے نزدیک گئے. میں نے اس سے پوچھا تو وہ اس سے پہلے تو کوئی 2-3 منٹ ہمیں جواب نہ دیا. پھر اس نے اوپر منہ اٹھایا، ایسے وہ اس میں نیچے منہ کیا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کیا نام ہے، تو پھر اس نے نام بتایا. تو میں نے کہا کدھر سے آئی ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ ہم امبالہ سے آئے ہیں. امبالہ سے. میں کیا ماں باپ کے دوست کا جی کوئی پتہ نہیں. ہم امرتسر سے بیٹھے. صحیح. امرتسر میں ہم نے ایک ریڑھا تھا جس کے آگے بیلوں والا ریڑھا، جی، اس کے اوپر ہم کم از کم 10-15 آدمیوں کو بٹھایا گیا. اور ان آدمیوں میں میرے والدین بھی تھے، میرا ایک چچا بھی تھا، کوئی 2-3 بہن بھائی بھی تھے، میں بھی تھی. تو راستے میں حملہ کیا گیا. یہ ہندو اور دوسری کمیونٹیز مل کے حملہ کرتے تھے. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہاں سے مجھے پتہ ہے میرا بردر ان لا ان دنوں میں صوبے دار تھے آرمی میں، انڈین آرمی میں. ان کی ڈیوٹی تھی لاہور سے ہندوؤں کو لے جانا امرتسر پہنچانا. جی. امرتسر سے پھر ان کو لے آنا لاہور. کچھ ان کی ڈیوٹی تھی ریلوے لائن پہ. تو راستے میں جب ریلوے لائن آتی تھی یا اور آتی تھی تو یہ ڈاکے لگ جاتے تھے، ہندو بھی اور ان کے ساتھ اور دوسری کمیونٹیز بھی. کیونکہ ان دنوں ماشاءاللہ ماسٹر تارا سنگھ کا بھی کچھ اپنا خیال تھا. تو اس وجہ سے پاکستان کی کریشن کے یہ خلاف تھے. تو راستے میں حملہ ہوتا تھا اور قریباً سب کو تہتے کر دیتے تھے. بڑی قتل عام ہوا. اتنا ہوا حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ کم از کم 1 ملین کے قریب تو کم از کم قتل ہو گئے، اور کوئی 5 ملین کے قریب جو یا 15 ملین کے قریب کوئی بے گھر ہو گئے تھے. اور 75,000 خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی. اس حد تک یہ تھا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عورتیں جب وہاں گئیں تو ان کے جبر کیا گیا. تو کئیوں نے کنواں میں چھلانگیں لگا دیں، کئیوں نے کہیں لگا دیں. ان کو یہ ہندو بناتے تھے. جو بن جاتا تھا وہ ٹھیک ہے چپ کر کے، لیکن عموماً عورتوں نے خودکشیاں کی. تو وہ لڑکی اب کہہ رہی ہے ہمیں کہ وہ حملہ ہوا. حملے کے بعد میں بھی گر گئی وہاں سے. تو میں اس کاٹ کے نیچے آ گئی. وہ بیل رک گئے تو میں نیچے چھپ گئی. اور میرا چچا وہاں سے بھاگ کے کھیتوں میں چلا گیا. والدین میرے کو انہوں نے قتل کر دیا. بھائی دیکھ دو ان کو قتل کر دیا، باقی سب قتل ہو گئے. اب چچا کہیں بھاگ گیا. مجھے وہاں سے بعد میں سنبھالا گیا. تو وہ انہوں نے سنبھالا کچھ لوگوں نے، اور انہوں نے لاہور کیمپ میں مجھے پہنچایا. چچے کا مجھے نہیں پتہ تھا وہ کہاں چلے گئے. پھر اس کے بعد لاہور کیمپ میں ہمیں پھر ڈسٹرکٹ سرگودا بھیجا گیا. سرگودا سے ہمیں ساہیوال بھیجا گیا. اب یہ تو اس نے اپنی کہانی بتائی. اب مجھے نہیں پتہ، والدین کا تو پتہ ہے، وہ تو چچا کا نہیں پتہ کیونکہ میں نے اسے بھاگتے دیکھا تھا. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیصل آباد چلا گیا تھا. تو اب لڑکی کو ہم نے کہا کہ بیٹے کوئی آسرا ہے تو کوئی روٹی ووٹیوں نے کہا بھوکھی ہوں یہ وہ. تو 2 دن سے آپ بتا رہے تھے تقریباً اس نے کچھ کھایا، 2 دن سے کچھ کھایا پیا. 2 دن سے کچھ کھایا پیا میں نہیں. تو ہمیں بڑا ہی ترس آیا. تو ہم وہ جو گھر سے آنا دوانی، ان وقت آنے دوانیاں چلتے تھے، جو ہوتے تھے ہم نے وہیں سے کوئی چیز سب بچوں نے لی اور اسے دی. تو وہ اس نے ولی نیلی ہم سے لے لی. لے کے تو پھر میں نے اسے کہا تو ہمارے ساتھ چلو، تم ہمارے گھر چلو، ہم بھی مسلمان ہیں یہ وہ. تو اس نے کہا میں نہیں جا سکتی کیونکہ ہمارے نام درج ہیں ادھر ڈیرے پہ، ذیلدار صاحب کے، نمبردار صاحب کے، ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، آپ ان سے پوچھیں. پھر ہم ان کے پاس گئے. بچی تو وہیں بیٹھی رہی. ان سے میں نے جا کے ذکر کیا. وہ کچھ ویسے بھی بلوچ برادری کے مجھے جانتے بھی تھے، میرے والد صاحب کو. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے. انہوں نے آدمی ایک ملازم ساتھ بھیجا، اس بچی کو منگوایا. تو اسے کہا کہ یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں گھر، مسلمان گھر ہے، جانا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا میں بھوکھی ہوں، مجھے تو روٹی نہیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی. اسے ہم گھر لے آئے. 15 دن وہ ہمارے پاس رہی اور وہ اس طرح گھل مل گئی. ہم کیونکہ مجھ سے ایک بہن مجھ سے بڑی تھی، باقی بہنیں بھی 3، ایک چچا زاد بہن تھی وہ بھی ہمارے گھر تھی یتیم. ایک بھائی تھا وہ بھی والدہ تھی. تو ہم نے اس سے بڑا پیار محبت کیا. وہ بالکل گھل مل گئی، گھر کے فرد کی طرح ہو. گھر کے فرد کی طرح. اسے کپڑے لے کے دیے، نئے 2-3 جوڑے امی نے سلوا کے دیے، جوتیاں لے کے دی. بہت خوش تھی. 15 دن بعد اچانک میرا دروازے کے ناک ہوا باہر سے. تو میں باہر نکلا تو ایک آدمی کھڑا تھا گلی میں. تو اس نے کہا جی یہاں بچی ہے کوئی سلمہ نامی ہے تو وہ آپ کے پاس ہے.
میں نے کہا میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اس کا چچا ہوں۔ میں نے کہا کیا ثبوت ہے؟ اس کے ثبوت میں آپ کو کیا دوں؟ میں وہاں نمبرداروں کے پاس سے آیا، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ وہاں ہے لڑکی۔ اتنے میں یہ بات ہو رہی تھی، لڑکی نے ہماری بات سنی، وہ آ کے لپٹ گئی گلی میں اپنے چچا سے۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ بھئی یہ جو اتنی، پھر ہم اس کا چچا اور بچی ہم گئے وہ ڈیرے پہ، اور پھر انہیں کہا کہ یہ بے شک چچا ہے، تو انہوں نے تسلی کی اور پھر بچی کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ بلکہ جاتی دفعہ نے مجھے اب یاد نہیں، کچھ نقدی تھوڑی سی، اب میں بتا نہیں سکتا، اس وقت تو 100 روپیہ بھی بڑی معنی رکھتے تھے جی، 100 روپیہ بھی بڑے معنی رکھتے تھے، وہ والدہ نے اس کی جیب میں ڈالے تھے، وہ لے کے چلا گیا۔ ایک تو یہ واقعہ تھا۔ صحیح۔ ادھر ایک بات پوچھنا چاہوں گا کیونکہ اب بات دوسری جانب پھر چل جائے گی، ابھی جو سلمیٰ کبھی رابطہ ہوا پاکستان میں؟ نہیں، کوئی نہیں، بعد میں نہیں ہو گیا۔ اس کے چچا سے ایک دفعہ اس کا آیا تھا بعد میں، اس کے چچا کا ایک چٹھی آئی تھی، وہ شاید فیصل آباد سے کہیں منتقل ہو کے ادھر نیچے کہیں ملتان سائڈ پہ بعد میں چلا گیا تھا، کوئی اس کی زمین اس کو الاٹ ہوئی تھی اس سائڈ پہ۔ اچھا۔ تو اس نے کہا میں یہاں رہ رہا ہوں اور میں آؤں گا تمہارے پاس، اتنا تھے، کوئی ایڈریس نہیں تھا۔ تو مجھے خوشی ہوئی، تو اور اس نے کہا وہ بیٹی بھی میرے پاس ہے، لیکن بعد میں وہ شاید بیچارہ سیٹل نہ ہو سکا ہوگا، نہ وہ آیا، میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم جا نہ سکے، ملاقات نہ ہو سکی اس سے ملاقات۔ اچھا، دوسرا واقعہ آپ بتا رہے تھے کوئی ایک اور بڑا؟ دوسرا واقعہ بڑا عجیب سا ہے، آپ بھی شاید حیران ہوں، اور جن کو میں بتاتا ہوں، میں نے اپنی ایک ڈائری لکھ رہا ہوں میں نے اپنے بچوں کے لیے، کافی لمبی ہسٹری ہے میرے پاس، بہت فوٹو ہیں، سیاسی ہیں، سماجی ہیں، عدالتی ہیں، الیکشن لڑتا رہا ہوں۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک رتن لال لڑکا تھا، وہ جو آپ کا میرا کلاس فیلو، کلاس فیلو تھا، وہ روز ہمیں بضد ہوتا تھا کہ آپ میرے گھر آئیں۔ ٹھیک۔ یہاں ایک مسجد حقانیہ ہے اس وقت ساہیوال میں، اس کے ساتھ یہ گلی ہے، وہاں ہندوؤں کے بہت گھر تھے، وہ سارے خالی ہو گئے تھے اور ان کا سامان بکھرا پڑا تھا، یہ ساری ہر چیز کا۔ تو وہ ہمیں، یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، یہ میرے خیال میں شاید میرے خیال میں جون کی ہے یا مئی کی بات ہوگی، ابھی پارٹیشن کی باتیں چل رہی تھی، ابھی وہ تھے وہی، کیونکہ اگست میں تو قریباً کافی 46 ہم کہہ سکتے ہیں، 1946-45 46 نہیں، سال بھی نہیں یار، آپ ایک سال کے اندر کہہ سکتے ہیں، 46 کی بات کر جی جی۔ وہ میں گھر لے گیا، اب میں نے والدہ سے اجازت لی، تو والدہ نے پہلے تو منع کیا، ہندو کے گھر جاتے ہو یہ وہ، وہاں پھر کچھ کہا کہ کھانا پینا نہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں، تو میں نے کہا جاتے تو ہیں نا، اب وہاں چلے گئے۔ اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی ساہیوال میں، صحیح، یہ 1947 کی بات ہے۔ 47 میں جی۔ ہمارے محلے میں بھی جو بجلی آئی تھی وہ 1951 میں آئی تھی، جب آپ نے میٹرک کیا تھا، اس وقت بجلی ہمارے محلے میں بھی آئی تھی، اور ہمارے محلے کے بعد پھر سارے باقی۔ تو وہاں لے گئے، اس نے ہمیں ایک لالٹین رکھا ہوا تھا، ایک اندھیرا سا وہ بیٹھک سی تھی جی، اس نے ہمیں بٹھایا، میرے ساتھ 2 تھے اور میرے کلاس فیلو تھے، مسلمان تھے وہ بھی بچے، اسی رتن لال وہ ہمارا کلاس فیلو، میں بھی، ہم تینوں گئے۔ اس نے ہمارا استقبال کیا، اس نے کہا جی یہ بازار سے دودھ منگوایا ہے اور آپ کے لیے گرم کیا، یہ تو آپ پی لیں گے، چلو ہمارے کچن کا نہیں، تو ہم نے وہ دودھ پیا۔ اتنے میں ہوا کیا کہ اس نے ایک پیالے میں، یہ یقین جانیے صحیح بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں اس ہندو کے بارے میں سوچتا ہوں کہ وہ ہندو کے اندر کیا تھا، یعنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے کی مخلوق میں بہت کچھ ہے جی بالکل۔ اس نے ایک چھوٹا سا ادھر نیچے رکھا، ایک چوکڑی سی تھی، اس کے اوپر ایک مٹی کا کھلا سا پیالہ تھا، صحیح، اس میں وہ دودھ ایک لا کے اس میں ڈالا، ٹھیک، اب وہ بھی بھر گیا دودھ سے، ہمیں تو پہلے اس نے ملا دیا تھا، اس کے بعد اس نے اس طرح اس نے، اچھا، اس نے کیا، اب یہ کوئی 1 منٹ کیا، یقین مانیے سبطین خان، ایک سانپ نکلا اندر سے، وہ آیا، وہ دودھ پینے لگ گیا ہے، میں یہ فیکٹ بتا رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے، یہ بڑی بات ہے ہمارے ناظرین، حیران ہوں اس سانپ پہ بھی، اس ہندو پہ بھی، اپنے پہ۔ جب وہ سانپ باہر آیا تو ہم تو ڈر گئے، ظاہری بات، ساتھ ہی پڑھتے تھے، ہم نے پاؤں اوپر کرسیوں کے ایسے کر لیے۔ وہ کہتا ہے رتن لال کچھ نہیں کہے گا، اچھا کچھ بھی نہیں کہے گا، کچھ نہیں کہے گا، یقین، اور اس کی عمر بھی آپ جتنی ہے کیونکہ آپ کا کلاس فیلو تھا۔ اس نے کہا کچھ نہیں کہتا، آپ تسلی رکھیں، لیکن ہم نے کہا ہم مسلمان تو سانپوں کو مارنے والے تھے، صحیح۔ اس نے آیا، اس نے پکڑ کے اس کا منہ اس پیالے میں ڈالا ادھر سے، ہاں جی، اور وہ دودھ پی کے جس وقت دودھ ختم ہوا وہ جناب سیٹیاں لگانا واپس سے۔ اب یہ منظر میں نے اس ہندو کے گھر دیکھا،
آپ حیران بنائیں، اب اس کو جس انداز میں لے کسی مولوی کو بتائے تو شاید وہ فتویٰ لگا لے. لیکن یہ دیکھیں ناظرین جو ہمارے دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، ہوتا ہے نا کہ کسی نے بتایا یا کسی نے سنا ہے، بیتی ہے ان کے ساتھ بیتی ہے، ڈر گئے اپنے اوپر. تو یہ ایک دو واقعے، یہ واقعی دونوں واقعہ بڑے ہسٹوریکل ہیں، اور دوسرا ذرا بڑا ہی یادگار واقعہ. بعد میں جب وہ چلا گیا تو وہ یہاں سے گیا تھا، یہ چندی گڑھ کے قریب گاؤں ہے، اس میں انہیں سیٹل کیا تھا. اس کا ایک دو خط بھی آئے تھے. ہم نے بھی اس وقت ہوتے تھے یہ کارڈ، پوسٹ کارڈ ہوتے تھے، وہ لکھتے تھے ہم. لفافے بھی کم استعمال ہوتے تھے، تو وہ ہم نے اسے لکھے تھا یہ نہیں پیار محبت یہ کلاس فیئر. اس کے بعد نہ رابطہ اس کا ہمارا رہا، تو وہ ختم ہو گیا. آپ نے میٹرک میں بتایا کہ تقریباً 3 دوست تھے، ایک تو آپ نے رتن رات کا نام لیا اپنا لیا، باقی جو تھے وہ مسلمان تھے، ان کا نام بھی تک یہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن جائے. یہی رتن لال ایک ہندو تھا، لیکن ہندو ہماری کلاس فیلو بھی کم از کم کلاس ہماری تھی قریباً 40 ایک اسٹوڈنٹس کی تھی. ٹھیک. اس میں ہندو شاید 10 ایک ہوں. یہ رتن لال اس سے ذرا ملنا اٹھتا تھا. وہ اصل میں بات یہ تھی کہ میرے والد صاحب چونکہ ٹیچر تھے پہلے، تو شروع میں کہیں والد صاحب کے ساتھ اور چاچا طالب حسین خان کے پاس بھی اسے، کیونکہ طالب حسین خان اور میرے والد صاحب رشتہ دار بھی تھے آپس میں بڑے قریبی، تو اس وجہ سے وہ وہاں بھی جاتا تھا. اس وجہ سے اس کے کچھ قدرتی ہمارے ساتھ فیملی ٹرمز بن گئے تھے، تو اس وجہ سے. نہیں ان کا دوست جو دوسرے ہیں ابھی وہ حیات ہیں جو ان کے علاوہ ان کا کوئی نام نہیں. ایک سکھ تھا جی، ارجن سنگھ اس کا نام تھا، وہ بھی ہمارا اچھا واقف تھا. وہ بھی چلا گیا بعد میں، بلکہ اس کا ایک چھوٹی سی میں ایک بات بتاؤں کہ وہ جب میں وکیل بن گیا تو وہ کئی ساہیوال آیا، وہ میرے والد صاحب کے پاس پڑھتا رہا ہے. اچھا. وہاں سے اس نے پوچھا، والد صاحب تو 43 میں فوت ہو گئے تھے، انہوں نے کہا جی وہ میرے استاد تھے، یہ کہیں 47 میں چلا گیا تھا بعد میں. اب وہ ڈھونڈتا جناب ہمارے گھر پرانے گیا، کیونکہ میں تو پھر وکالت کے بعد سرگودیا. جو سکھ تھے سردار جی ہیں وہ کہاں گئے انڈیا میں، کو پتا ان کا؟ وہ امرتسر گئے تھے. وہ کیونکہ ہمارا یہ دیکھتے ہیں ہمیں بتاتے بھی ہیں، تو وہ اگر ہو رابطہ ضرور، اگر وہ زندہ ہیں تو بتائیے گا. اور ارجن سنگھ ان کا نام تھا. وہ آئے یہاں اور پھر آنے کے بعد وہ ڈھونڈتے رہے. اچھا. میرے والد صاحب کا نام سردار خان کر کے، میں استاد جی سردار خان کو اور استاد جی طالب حسین خان کو ملنا چاہتا ہوں. طالب حسین خان ان دنوں میرے خیال میں یہ نمبردار بھی تھے، اپنے موضوع شاید سکندری میں تھے، ساہیوال میں نہیں تھے. میرے والد صاحب کو اس سے پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا جی کوئی بیٹا ہے ان کا، تو پھر انہوں نے میرا نام بتایا. وہ ہمارے نائی نے، جو سیپی نائی ان دنوں ہوتے تھے، سیپی نائی، تو اس نے بتایا، سالیں اس کا نام ہے، وہ بھی فوت ہو گیا بیچارہ نائی بھی. اس نے بتایا میرا نام لیا کہ تصدق حسین بلوچ اس کا نام ہے، وہ یہاں ہے سرگودا میں. وہ سکھ سرگودا آیا. اچھا صحیح. میرے چیمبر تک پہنچا اور مجھے ملا اور کہتا ہے کہ میں باپو سردار خان، وہ میرے استاد تھے، آپ ان کے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا جی میں تو ساہیوال گیا تھا. تو مجھے بہت ہی وہ پیارا لگا. ہم نے اس سے پھر قریباً 1 دن ہوٹل میں رکھا یہاں سرگودے میں، پھر اس کو کھانے وانے کھلائے جو بھی، اس کے بعد وہ چلا گیا. تو یہ اس وجہ سے وہ بھی آیا. یہ بھی ایک یادگار سی بات ہے. وہ بھی بڑا خوش ہو رہا تھا کہ چلو میرے استاد کا بیٹا مجھے مل گیا ہے. تو یہ اتنا احترام ہوتا تھا. اچھا آپ ادھر بتا رہے تھے کہ جب پارٹیشن ہوئی جو کرنال سے اور امبالہ سے یہاں پہ تحصیل ساہیوال میں لوگ آتے تھے، تقریباً جو ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنایا گیا تھا، ڈی آر او جو تھا، ڈی آر او ڈپٹی ریہیبلیٹیشن آفیسر اتنے کہتے تھے، ریہیبلیٹیشن آفیسر بھی کہتے تھے، اور سیٹلمنٹ آفیسر بھی کہتے تھے. یہ ہر ضلع میں ہیڈ کوارٹر. تقریباً کتنی تعداد؟ 5000 کے قریب؟ اندازاً 5000 سے کم تو نہیں ہوگے. اتنے آئے ہوں گے ساہیوال. تو زیادہ تر ان کو الاٹ ہوتے تھے، وہ ڈپارٹمنٹ ہی ویریفائی کرتے تھے. وہ اسی طرح کرتے تھے. وہ آتے تھے، وہ اپنی کچھ سندات ہوتی تھی یا کلیم وہ داخل کرتے تھے، اس پہ وہ پھر جو کلیم مثلا امبالہ میں ان کی جائیداد چھوڑائیں تو وہ اپنے قوائف دیتے تھے. اب گورنمنٹ نے کیا بندوبست کیا ہوا تھا کہ یہ ایک سینٹرل ریکارڈ روم بنا تھا لاہور میں. انڈیا سے ریکارڈ یہ آپس میں پھر سیٹلمنٹ ہوئی کہ یہاں کا ریکارڈ ہم انہیں دیں گے، ان کا ریکارڈ ہم لیں گے. تو وہ پھر سینٹرل ریکارڈ روم سے ان کے ریکارڈ کی ویریفیکیشن ہوتی تھی، اور جس کی ویریفیکیشن ہو جاتی تھی کہ یہاں مالک ہے تو پھر اس کو الاٹمنٹ ہوتی تھی. پھر یہ ہندوؤں کے جو چھوڑے ہوئے مکان تھے وہ لسٹیں تھیں، وہ پھر باقاعدہ
مکان یا زمینیں وہ الاٹ ہوتی تھی اس حساب سے. صحیح. اچھا آپ کو اب تحریک پاکستان کے حوالے سے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کیونکہ بطور وکیل ہیں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آپ کے کوئی آپ سے ظاہری بات ہے سینئر ہوں گے جو وکلا اس ٹائم تحریک پاکستان میں کوئی سرگودا سے وکلا. جی سرگودا سے جس حد تک مجھے یاد پڑتا ہے جی 2 آدمیوں کے نام تو میں ڈیفینیٹلی بتا سکتا ہوں. ایک تھے ملک محمد اقبال جی. یہ فوجداری کے بڑے ٹاپ لائر تھے, فوت ہو چکے ہیں اب. صحیح. ان کا بیٹا مسعود ملک ہے, وہ بھی بڑا سینئر وکیل تھا. انہوں نے حج کی اس کے بعد وکالت چھوڑ دی ہے. وہ اس وقت بیمار رہتے ہیں, گھر پہ ہیں, پریکٹس نہیں کرتے. دوسرے تھے قاضی صادق حسین, یہ سول لائر تھے. ان کا بیٹا ایک 2-3 بیٹے ہیں, ایک پیچھے فوت, ایک تحصیلدار رہا, ایک کوئی فوج میں رہا ہے. قاضی خاور حسین ایڈوکیٹ ہیں, قاضی صادق حسین کے بیٹے, وہ ہمارے ممبر بار ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں. تو میں بھی جس وقت وکالت شروع کی تو قاضی صادق حسین یہ دونوں وکیل بہت اسٹریٹ فارورڈ صحیح چلنے والے تھے. صحیح. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک کیس نیا تھا, میں جب 64 میں آیا تو میں قاضی صاحب کے پاس مشورہ لینے جاتا, تو اس کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا یہ کیس تو نہیں بنتا. میں نے کہا جی میں نے تو بک کر لیا ہے. ان دنوں میں سینکڑوں میں فیس ہوتی تھی. انہوں نے کہا فیس کچھ لیے. میں نے کہا جی لے بیٹھے. انہوں نے کہا واپس کر دو. نئے وکیل ہو, ہار گئے تو تمہاری ریپوٹیشن خراب ہوگی. وہ غلط مشورہ نہیں دیتے تھے, وہ اس حد تک تھے. بلکہ ان کا ایک احسان سمجھیے یا فیور سمجھیے کہ جس وقت وہ بیمار تھے نا, ان کے پاس پورے سرگودا کے جو کرسچین کے چرچز ہیں, اچھا, ان کے کیسز ہوتے تھے. صحیح. تو انہوں نے پادریوں کو اکٹھا کیا چند دن پہلے. موت تو ان کی اچانک ہوئی, بیٹھے بیٹھے ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا میں بھی تھوڑا سا, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, میرے بعد تم نے اس وکیل کے پاس آنا ہے. بڑی بات. تو اس وقت بھی میرے پاس بڑے چرچز کے کیسز ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں, حقیقت میں یہ فیکٹ ہے کہ اس وقت میرا ایک شاگرد پادری ہے, چیف ہے, یہ ہے اپنا سلا والی روڈ ہے نا, اس پہ جو یوپی چرچ ہے, اس کا چرچ کا وہ چیف ہے. صحیح. وہ پہلے خوشاب میں ملازم تھا, پھر اس نے لا کیا. اس وقت بھی میں نے لا بھی اس سے قائد اعظم لا کالج میں نے پڑھایا. اب وہ اس وقت میرے پاس اب وکیل بن گیا ہے. وہ آیا میرے پاس, جی مجھے بیٹھنے دے. میں نے کہا جی آئے بیٹھے آپ. اب وہ میرے چیمبر میں بیٹھ کے اپنی پریکٹس بھی کرتا ہے اور میرے پاس بیٹھ. بڑی بات ہے. اور ہمارے پروگرام میں بھی آپ کو پتہ ہے کرسچین کمیونٹی کے بھی ایک وکیل تھے, وہ بھی شروع میں ابتدائی دور میں آئے. اور یہ بھی مثال ہے کہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مسلمان اور ہمارا جو پورا ہم سب, کیونکہ یہ پاکستان مل جل کے ہم سب نے رہنا ہے, اس میں بڑا اچھا میسیج بھی دیا. اور یقینی طور یہ ہمارے پروگرام بھی بہت سے کرسچین میں ان کے فنکشنز میں شامل ہوا ہوں. جس وقت بی ایم اختر ان کے باپ کا نام تھا, وہ فوت ہو گئے. اب ان کی ڈیتھ سے جو رسومات تھی نا, اس میں انہوں نے مجھے بلایا. اس میں یہ ایم پی آپ کے حامد عبید ایم این اے ایم پی تھے, یہ بھی تھے, اور بھی سیاست شاید ڈھلوں صاحب بھی تھے. تو ہم نے باقاعدہ ان کی رسومات دیکھی. میں ان کے کئی نکاح سیریمنیز دیکھنے کے لیے, وہ ایک تجسس ہے. صحیح ہے. آنرلی بھی بلایا اور تجسس بھی. انہوں نے بلایا, میں وہاں بیٹھ کے دیکھا کہ یہ کیسے. میں ان سے عمر ڈسکس کرتا رہتا ہوں. بڑی بات. میں ان پہ بائبل, کیونکہ انہوں نے ایک بائبل کی کئی کاپیاں ان کے والد صاحب نے مجھے دی تھی, میں وہ بھی پڑھی. میں نے ہندو لا بھی کافی شوق سے پڑھا ہے, بلکہ میں نے گرنتھ صاحب بھی شروع کیا تھا, لیکن بعد میں نے پڑھ سکا. وہ جو قدرتی شوق ہے ہر ایک مذہب کو جانچنے, پڑھنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے. یہ بات بتاتا چلو صدق حسین بلوچ صاحب کے حوالے سے, سرگودا اگر یہاں کی ہم بات کریں وکلا کمیونٹی کی تقریباً 3000 کے قریب ہیں, اور سینئر موسٹ یہاں پہ یہ ہیں. آپ سے میرے خیال ہے سینئر میں سے شاید 5-6 سینئر ہوں گے, لیکن وہ پریکٹس چھوڑ گئے ہیں. اس میں وہ چھوڑ گئے ہیں. اس وقت مجھ سے سینئر پریکٹس کرنے والا کوئی نہیں ہے. صحیح. اچھا, ان کی جہاں تک وکالت کا تعلق ہے اور جو ان کی باقی حالات زندگی کے حوالے سے, انشاءاللہ ایک پورا انٹرویو الگ سے کریں گے, کیونکہ بہت تفصیلاً ہوگا, اور یہ بھی کافی ہماری ویڈیو لمبی ہو چکی ہے. ہماری نوجوان نسل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ آنے والی نوجوان نسل میں کوئی پوٹینشیل ہے, یہ پاکستان کی قیادت صحیح کر رہی ہے, صحیح سمت میں پاکستان جا رہا ہے؟ اصل میں پوٹینشیل تو بڑا ہے, جو والوں میں ہوتا ہے, شوق بھی ہے, لیکن ہماری بدقسمتی کچھ ایسی رہی ہے کہ بوقت کریشن آف پاکستان ایک تحریک چلی, یہاں کوئٹ انڈیا موومنٹ بھی چلی, انڈین نیشنل کانگریس بنی, پھر مسلم لیگ وہاں بھی بنی, یہاں بھی بنی,
کچھ ہماری مذہبی جماعتیں، میں اب ان کے نام نہیں لیتا، مجھے احترام ہے ان کا، وہ بھی مخالف تھی کریشن آف پاکستان کے، خاکسار مخالف تھے ہمارے. ایون انہوں نے سرخ پوش رہنما جو تھے عبدالغفار خان، ان کا بیٹا ولی خان اسفند یار ولی وہی جی جی جی، یہ بڑے سخت مخالف تھے. قیوم خان اس وقت چیف منسٹر تھے، تو بلکہ یہ تو کہتے تھے کہ یہ بھی بڑے سخت مخالف تھے. نہرو مخالف تھا، گاندھی جی مخالف تھے. لیکن گاندھی جی کبھی کبھی بات یہ ضرور کرتے تھے کہ مسلم کو ان کا رائٹ دو. نہرو کے ساتھ ایک پٹیل تھے، وہ بڑے سخت مخالف تھے پاکستان کے. بلکہ ہمارے کئی مولانا ابوالکلام آزاد وہ انڈیا میں ہی رہ گئے، انہوں صدر بھی بنے پاکستان انڈیا کے، اور اس وقت بھی قریباً 20-25 کروڑ وہی ہیں. ایک تصور پھیلتا رہا کہ یہ کریشن آف پاکستان اب بھی کچھ عرصہ پہلے بھی کہ کیوں ہوئی، کیونکہ اگر ہم مسلمان اکٹھے ہوتے تو آج قریباً 50 کروڑ ہوتے اور ہماری ایک پوزیشن مضبوط ہوتی. لیکن میں کہتا ہوں، میں ڈیفر کرتا ہوں ان سے. اب دیکھ لیں کیا حالت ہو گئی ہے وہاں مسلمانوں کی. حقیقت میں پچھلے دن ایک ویڈیو دیکھی، ایک مسلمان کو ننگا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں جس طرح قربانی کرتے ہیں. اس کے اعضاء ہمیں نظر آ رہے ہیں، ادھر اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، پاؤں نظر آ رہے ہیں، ہاتھ کاٹ کے یہ گوشت یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور یہ بھارت ماتا جو کہتے ہیں نا، یہ گائے کو بھی ذبح کر کے یہ گوشت بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ سب ڈھونگ ہے کہ گاؤ ماتا، یہ صرف تعصب ہے ان کا. اور اب کشمیر میں جو انہوں نے کیا ہے وہ ظلم ہو. اچھا، بطور وکیل اب کیونکہ کشمیر کی جانب گفتگو ہماری چل نکلی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 5 اگست کو انہوں نے جو کیا، اس کے بعد جو آرٹیکل انہوں نے وہاں سے اٹھا دیا، اور پھر کتنا ظلم ہو رہا ہے؟ بالکل غلط کیا. مسلم امہ بھی خاموش ہے. اس سے یہی تو افسوس ہے نا جی. اب اندازہ لگائیں کہ اب فلسطین کے ساتھ ہماری کیا دلچسپی ہو سکتی ہے ماں سوائے کلمہ کے. جی، شروع سے ہم عربوں کے ساتھ، ناصر جمال عبد الناصر کے ساتھ بھی پاکستان نے اس وقت میرے خیال میں شاہد حسین شہید سہروردی ہمارے وزیر اعظم تھے، ان کا ایٹیچیوڈ بھی بڑا ایڈمنٹ تھا، ہمارے خلاف تھا. اب عربوں کا اب OIC ہے جو اسلامی کانفرنس ہے، لیکن کشمیر پہ ایک اجلاس نہیں کر سکے. اسلامی ممالک، ہاں تمام اسلام. اب اس پہ یعنی وہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے، لڑکیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، کوئی بولتے نہیں ہے. UN 70-72 سال سے چپ ہے. کتنی 8 قراردادیں پاس کر چکے ہیں، وہ نہیں کہتے. یہ ہمارے مسلمان ممالک نہیں کہتے. یہ UAE میں مندروں کے جو ہے وہ اناگوریشن کرتے ہیں. مودی صاحب وہاں جا رہے ہیں، بابری مسجد کا آپ دیکھ لیں سارے. اور یہ مودی صاحب کون ہیں؟ یہ جب گجرات میں گجرات میں چیف منسٹر تھے، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کروایا تھا ایز چیف منسٹر، اور ہزاروں مسلمان قتل کیے تھے. پھر مکتی باہنی کی ایسٹ پاکستان میں سپورٹ کی تھی، اور یہ فخر سے کہتے ہیں، ان کا بیان آیا تھا کہ میں مکتی باہنی کا ممبر تھا، میں پاکستان توڑنے کے خلاف تقریریں کی. تو اس کا تو آئیڈیا ہی ہمارے خلاف اب اسی طرح قتل عام کر رہا ہے. کشمیریوں پہ ظلم ڈھا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بابری مسجد کا وہاں سنگ بنیاد رکھے؟ کیا چیف کسی پرائم منسٹر کو یہ زیب دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اگر عمران خان آج چلا جائے، سکھوں کا گردوارہ یہ جو بھی ہے، وہاں مذہبی رسومات میں تو شامل نہ ہونا. چلے ویسے تو ایز اے ریفارمر تو بندہ کہہ سکتا ہے، صحیح. تو وہ تو اس حد تک متعصب ہے، وہ تو مسلمانوں کو دیکھ نہیں سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کی جانب جا رہا ہے؟ جا رہا ہے، بالکل جا رہا ہے. اور اب دنیا نے آنکھیں کھولی ہیں، اب پاکستان نے بھی آنکھیں کھولی. اصل میں ہمیں اس مسئلے میں دیر کیوں لگی؟ پھر خارجہ پالیسی اور وہی ساری معاملات تھے ہمارے. صحیح ہے، یہی ہے کہ ہم آ گئے 1956 میں آئین بنایا. چودھری محمد علی صاحب وزیر خزانہ تھے، ان کی ہمت سے یہ آئین ہمارا بنا. اس کے بعد 1958 میں یہ مارشل لا آ گیا، ایوب خان آ گئے، پہلے سکندر مرزا آئے، تو یہ ٹیک اوور ہو گیا. تو 1958 کے بعد پھر ایوب خان چلتے رہے. 1962 میں انہوں نے ایک بیسک ڈیموکریسی کا الیکشن کرایا. فاطمہ جناح صاحبہ مقابلے میں آئیں، ان کو ہروا دیا گیا. پھر بعد میں ایوب خان ہٹ گئے، یا خان بارلینی اور ڈکٹیٹر آتے رہے، کوئی 2-3 آئے. لوگ ان کے خلاف ہیں. میں کوئی ڈکٹیٹروں کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر ڈکٹیٹر برے تھے، انہوں نے اتنی لوٹ مار نہیں کی ہوگی جتنی ہماری سیاستدانوں نے کی. اب اسی وقت جو پارٹیاں اہم پارٹیاں، دو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، آپ جانتے بھی ہیں
ایک پارٹی اب میں نام کیا لوں پھر سارے وہ بفر جائیں گے، کیونکہ یہاں سچی بات بھی کہیں نا تو کسی کو ناراض ہو جاتے ہیں، کانے آکھیے نا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ صحیح بات۔ ایک پارٹی کے ہیڈ نے کہا تھا کہ جو ڈھاکہ گیا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اور ہم یہ نہیں ہے ادھر تم ادھر ہم، وہ انہوں نے نعرہ لگایا۔ دوسرے تھے وہ ان کی جناب چھوٹی سی کاروباری تھی، گوال منڈی میں تھی، اس کے بعد جناب آج دیکھیں آج اس وقت یہ دونوں پارٹیوں کے سربراہ کھرب پتی ہیں۔ صحیح، کہاں سے آئے پیسے یہ؟ صحیح بات۔ اصل میں چونکہ انہوں نے لوٹ لیا، لوٹ مار پہ آ گئی، اب ساری دنیا ہی اب ہماری پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ٹلٹ کر رہی ہے اپوزیشن کی طرف۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 30-40 سال سے اقتدار میں رہے پنجاب میں، انہوں نے آپ کو اپوائنٹ کیا، مجھے اپوائنٹ کیا، میں ان کا نمک خوار ہوں، کہتے تھے تم بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ، صحیح بات۔ تو وہ اس وجہ سے سارے ان کے ساتھ ہیں۔ چلے ہم دعا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتری کی جانب لے کر جائے گا۔ آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ڈیٹیل انٹرویو کریں گے، کیونکہ یہ صاحب علم ہیں، ان کے پاس علم کا خزانہ ہے، اور یقین کریں کہ ہمارا بار بار جی چاہتا ہے آپ کے پاس آئیں۔ میرے پاس تو جی 1857 سے لے کے 1947 تک ایئر وائز ساری ہیں، کوئٹ انڈیا موومنٹ کیسے چلی، تحریک چھوڑ دو انڈیا کو چھوڑ، پہلے ہم اکٹھے تھے کانگریس کے ساتھ، پھر مسلم لیگ سے قائد اعظم الگ ہوئے، پھر مسلم لیگ بنی، اور قائد اعظم کی بڑی قربانی ہے، صحیح بات۔ علامہ اقبال کی قربانی ہے۔ اور آخری بات میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، لوگ کہیں گے کہ شاید کوئی رتب اللسان ہے آرمی کے لیے یا کسی کے لیے، میں کسی کے لیے رتب اللسان نہیں ہوں، میں نے انڈیپینڈنٹ پریکٹس کی ہے، آج تک کوئی مجھ پہ، میرا بیٹا ہے وہ بھی وکیل ہے، کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ ہم کسی کے ایجنٹ رہے ہیں، پولیس کے رہے ہیں، جوڈیشری کے رہے ہیں، ایگزیکٹو کے رہے ہیں، بالکل اپنی محنت کر کے اس سٹیج پہ آج 56 سال میری پریکٹس ہے، میرا بیٹا بھی 20 سال ہو گیا، وہ بھی پریکٹس میں ہے، اور انشاءاللہ میں سارے عہدوں پہ بار کونسل جوائنٹ سیکرٹری سے لے کر پنجاب بار کونسل تک گیا ہوں، 10 سال تو میں پنجاب بار کونسل میں رہا ہوں، ایک بھی داغ ہمارے دامن پہ نہیں ہے۔ میں نے صوبائی الیکشن بھی لڑا تھا، وہ 9 ستاروں کی موومنٹ تھی 1977 میں ضیاء الحق کے دور میں، وہ 3 الیکشن میں نے نامینیشن دیے تھے، وہ انہوں نے بائیکاٹ کرایا تھا، بلکہ 1977 میں الیکشن جو لڑا تھا وہ تو میرا مخالف بھاگ گیا تھا مقابلے میں، لیکن یہ 7 مارچ کو الیکشن ہوا مرکزی، اس میں مارشل اصغر خان بھی کامیاب ہوئے تھے، میں ان کی جماعت میں تھا، 10 کو ہمارا تھا، ہمیں 8-9 کو، مفتی محمود صاحب تھے ہیڈ اس کے، تو انہوں نے بائیکاٹ کرا دیا، ہم گھر بیٹھ گئے، اور میرے جو مقابل تھے سردار سکندر یاد میکن وکیل بھی ہیں، زمیندار بھی ہیں، جاوریاں سائڈ کے ہیں، وہ پھر اناپوز ہو گئے تھے، تو ہم نے وہ سارے کا سارا، بلکہ باقی بلوچ صاحب ایک یہاں یہ اسمبلی تھی 1 یونٹ اسمبلی صوبائی، ان سے میرے بڑے تعلق تھے باقی بلوچ، تو وہ بھی بعد میں ہٹ ہو گئے تھے، بہت نیک آدمی تھا، صحیح آدمی تھا، تو اب کیا بات ہے، لمبی کہانی ہے، 4 نسلوں پہ محیط ہے، وہ تو آپ بیٹھے تو میں 2 دن لگا دوں۔ نہیں بڑی بات ہے، انشاءاللہ ایک دوبارہ انٹرویو کنڈکٹ کریں گے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی تھی، اور ہمارے جو ناظرین، آپ کی مہربانی، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے سامعین محترم اور ناظرین جو دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے تصدق حسین بلوچ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ان سے آخری ورڈ میں بھول گیا ہوں، جی ضرور، یہی بات فوجیوں کی بات بھی ہے، یہ پالیٹیشنز کی، پالیٹیشنز نے اس ملک کو زیادہ نقصان ہوا ہے، اور ہمارے اب کچھ یہ میڈیا اور ہمارے وکلاء حضرات بھی کہ یہ فوج کے خلاف تسلسل سے پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی پیٹریاٹ فوج کے خلاف اصولاً نہ اسے کرنا چاہیے، یہ فوج ہے جو ہمیں سیلابوں سے نکالتی ہے، جو ہمیں زلزلوں سے نکالتی ہے، جو ہماری یہاں گلیوں سے ہماری گلیاں صاف کرتی ہے، فوج پیٹریاٹس ہے ہمارے، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے وہ اقتدار میں نہ ہے، لیکن آپ سولین اقتدار بھی تو دیانتداروں کا لے کے آئیں، صحیح بات، ووٹر لسٹیں غلط ہے ساری، تو اس واسطے جو فوج پہ تنقید کرتے ہیں مجھے ان سے بہت گلہ ہے، بالکل غلط کر رہے ہیں۔ ہٹلر نے بھی کہا تھا، اور ایک اور بھی مقولہ ہے کہ کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کی فوج کو کمزور کرو یا اس کے ادارے کو تباہ کرو، ادارے کو کرو، تو یہ نہ کریں، اس سے ملک کی سالمیت ایٹ اسٹیک آ جائے۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے تصدق حسین بلوچ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا، اپنے میزبان سپتان بلوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے، جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنا اور اپنے گردوں کا خاص خیال رکھیے گا، اور اپنے پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک دفعہ سے پھر آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔